अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 14 चल रहा है और आयत नंबर 118 तक हमने तफसीर पढ़ ली है। अब अगली आयत को हम शामिल कर लेते हैं। मशहूर आयत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में उनकी तौसीफ बयान की गई है। इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। इन्ना अरसलनाका, इन्ना बेशक, अरसलना हमने भेजा, क्या आपको, काफ जमीर आप, आपको भेजा। ठीक है, तो यहाँ किससे मुखातब है अल्लाह ताला? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है, रसूल बनाकर भेजा। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, बिलहक की, हक के साथ भेजा, यानी हिदायत के साथ भेजा। बशीरन, इस हाल में कि आप बशीर हैं, यानी कि बशीरन यानी खुशखबरी सुनाने वाला। बशीर कहते हैं खुशखबरी सुनाने वाले को। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हक के साथ भेजा, बशीर बनाकर भेजा, यानी खुशखबरी सुनाने वाला। किसको खुशखबरी सुनाएंगे? मन अजाबा इलैहि बिल जन्ना, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया तो उसे जन्नत की बशारत देंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह से बशीर हैं। व नज़ीरा, और नज़ीर बनाकर भेजा। नज़ीर का माना डर सुनाने वाला, डराने वाला। खुशखबरी सुनाने वाला बशीर और डर दिलाने वाला नज़ीर। तो आप जो है नज़ीर भी हैं, आपको नज़ीर बनाकर भेजा है। तो किसे डराएंगे? मन लम यजिब इलैहि बिन्नार, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल ना करे, उसे अल्लाह ताला क्या करेगा? जहन्नम, उसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम का यानी आग का डर दिलाएंगे, जहन्नम का खौफ दिलाएंगे, उसको जहन्नम के अजाब के बारे में बतलाएंगे। ठीक है, तो इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा हक के साथ, बशीर और नजीर बनाकर। वला तुसअलु, और आपसे नहीं पूछा जाएगा, अन अस्हाबिल जहीम, यानी के जहीम के लोग। जहीम कहते जहन्नम, ठीक है, जहन्नम के लिए जहीम लफ्ज इस्तेमाल होता है। अस्हाबिल जहीम यानी कि अहले जहन्नम, जहन्नम वाले, दोज़खी लोग, दोज़खी लोगों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? देखिए, आपका काम तो बस लोगों को दावत व तबलीग करना है, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है। अब अगर वो कबूल करते हैं तो आप उन्हें बशारत सुनाइए, और अगर वो कबूल नहीं करते तो आप उन्हें अजाब के बारे में बतलाइए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ पहुंचा देना है। आप जबरदस्ती पकड़कर किसी को मुसलमान तो नहीं करने वाले, ये आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। और न ही आपको जो है फिक्रमंद होने की जरूरत है कि फलां शख्स जो है ईमान कबूल नहीं कर रहा है और वो जहन्नम में जा रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा रहीम व करीम है। वो चाहते थे इस बारे में कि लोग ज्यादा से ज्यादा ईमान कबूल करें, इस्लाम में दाखिल हो जाएं और अल्लाह ताला के अजाब से बचें। और जब लोग इस्लाम कबूल नहीं करते थे तो उनका दिल गमजदा होता था, थोड़ा सा दिल में जो है तशवीश पैदा होती थी। तो आका अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने ये आपके लिए ये आयत नाजिल फरमाई, फरमाया कि हमने आपको हक के साथ बशीर और नजीर बनाकर भेजा है, और आपसे अहले जहन्नम के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये लोग जहन्नम में क्यों गए। तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस बारे में, आपने बताना था, आपने बता दिया। अब कबूल करना ना करना उन लोगों की जिम्मेदारी थी, तो आप उस पर परेशान ना हो। ठीक है, तो वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और आपसे जहन्नम वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अन्नार, जहीम से मुराद अन्नार, अल कुफ्फारा मा लहुम लम युमिनु इन्नमा अलैकल बलाग,
کہ آپ اس کے بارے میں تشویش کا شکار نہ ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. آپ کا تو کام ہے صرف پہنچا دینا. وفی قراءۃ، اور نافع اور یعقوب نے اسے دوسری قراءت سے بھی پڑھا ہے. یہ جو تسألو ہے تو اس کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے، لام کی جزم. تسأل بھی پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ منع کے طور پر ہو جائے گا، نہین. تسأل بن جائے گا نہیں کے لیے، یعنی منع کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. ولا تسأل، اور آپ نہ پوچھیں اہل جہنم کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ منع کے لیے ہو جائے گا. تو تسألو کہیں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تسأل جب کہیں گے تو فعل امر میں آ جاتا ہے نہیں کے لیے. یہ دوسری قرأت ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وَلَن تَرْضَ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے. لن یہ نفی کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے اندر تاکید کا معنی پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ مستقبل یعنی فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا. وَلَن تَرْضَ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے. ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا اور نہ ہی نصارا راضی ہوں گے. حتی یہاں تک کہ تتبع آپ ان کی اتباع کریں، ملتہم ان کی ملت میں یعنی ان کے دین میں. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہود و نصارہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ کرسچنز اور جیہوز یہ لوگ ایسے ہیں، آپ انہیں دعوت دیں گے تو یہ بالکل راضی نہیں ہوں گے آپ سے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کے مذہب میں نہ داخل ہو جائیں، آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں. تب تک یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کو حکم تصور نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ غیب کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے باطن کا اظہار فرمایا. باطن کے اندر جو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، کہ یہود و نصارہ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام نہیں بلکہ یہودی بن جائیں یا تو نصرانی بن جائیں. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہی چاہتے تھے کہ وہ یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں تو پھر پیروی کر لیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَن تَرْضَى، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے، الیہود ولا النصارى نہ ہی یہود نہ ہی نصارہ راضی ہوں گے. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی کرنے لگ جائیں، اس وقت تک یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے، ایگری نہیں کریں گے. قل، آپ فرما دیں، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے، یعنی کہ اسلام. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ اسلام ہے. هو الہدا، وہی حقیقی ہدایت ہے. قل ان ہدی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت اسلام ہی ہے. هو الہدا، ٹھیک ہے. وما عداہ ضلال، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب گمراہی ہے. یعنی کہ یہود و نصارہ آپ کو جو ہے یہودی بنانے کے لیے اور نصرانی بنانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو آپ فرما دیں اصل ہدایت تو اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے. قل ان ہدی اللہ هو الہدا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو یہی ہے، اصل ہدایت یعنی اسلام، اور اس کے علاوہ جو ہے بس گمراہی ہے. وَلَئِن، اور لام قسم کے لیے ہے اس کے اندر. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کریں بفرض محال اہواءہم ان کی خواہش. اہوا جمع ہے ہوا ان کی، یعنی کہ خواہش کو کہتے ہیں. اہواءہم ان کی خواہش، ان کی مرضی، ان کی خواہش جو وہ چاہتے ہیں. اتبعت، آپ اگر ان کی اتباع کریں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر بفرض محال آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے. الَّتِي يَدْعُونَكَ إِلَيْهَا فَرْضًا، یہ بفرض محال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرض کر لیں کہ اگر آپ بھی جو ہے یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگ جائیں گے،
جس کی طرف یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، بعد الذی، بعد اس کے کہ جاءکا، آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر نازل ہو گئی، اس کے بعد بھی اگر بفرض محال آپ نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو کون ہوگا آپ کے لیے، ما لکا، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا دوست جو آپ کو بچا سکے، ولا نصیر، اور جو آپ کی مدد کر سکے، یعنی کہ ایسا ولی، یعنی ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کر سکے، ولا نصیر، اور ایسا جو آپ کی مدد کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کر سکے۔ دیکھیں کتنے سخت کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کا انداز بیاں کیسا زبردست ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اب یہ خطاب کسے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ جملے کتنے سخت ہیں دیکھیے، لیکن اس میں جو ہے اصل توبیخ نبی کو نہیں ہوتی، بلکہ اصل امت کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کر کے فرما رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فار دی سیک آف آرگیومنٹ، اگر فرض کر لیں کہ آپ بھی اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، یہود و نصارہ کی، اس بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، وحی نازل کر لی، تو پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اصل میں یہ کہنا ہے کہ اے نبی کے امتیوں، تم اس بات سے جو ہے سبق سیکھو کہ اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کر لی، بعد اس کے کہ تمہاری جانب حق آ چکا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد بھی اگر تم ان کی پیروی کرتے ہو تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ہی تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل اللہ تعالیٰ خطاب کسے کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کر رہا ہے، کیونکہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہر جگہ، اتبعتا، آپ اتباع کر رہے، ٹھیک ہے، اور یا جاءکا، آپ کے پاس علم آئے، ما لکا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا بچانے والا۔ تو اس طرح سے یہ واحد کے مخاطب کے صیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تو اصل ایڈریس اللہ تعالیٰ جو ہے سامنے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اصل مخاطب ہے، وحی انہی پر نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پیغام جو ہے امت کو پہنچانا تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، ای یقرؤونہ کما انزل، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، یہ مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کر اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کی قراءت کرتے ہیں جیسا کہ نازل ہوا، اور یہ جو جملہ ہے یہ حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حقا یہ نصب ہے مصدر ہونے کی وجہ سے، حقا نصب علی المصدری والخبر، اب اس کی خبر آگے آ رہی ہے، مبتدا کیا بنا؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یہ مبتدا کی حیثیت رکھے گا، اور درمیان میں جو جملہ آیا یتلونہ حق تلاوتہ، تو یہ اس کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی اس حال میں کہ وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، قراءت کرتے ہیں جیسے کہ قراءت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، تو اب یہ اس کی خبر آ رہی ہے، یعنی الذین کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ حقیقت میں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے حقیقی ایمان والے وہی لوگ ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے، کفر کرے،
یعنی کہ اس جو کتاب عطا کی گئی تھی اس میں تحریف کرے، ای بالکتاب المؤتى بأن یحرفوه، کہ جو کتاب عطا کی ہے اس میں تحریف کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں، لِمَصِيرَهُمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ، یعنی اس آگ کی طرف انہیں پھیرا جانا ہے، پھیر دیا جائے گا جو ان کے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ اصل میں 40 افراد جو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے تھے جبکہ پہلی ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ کی طرف، تو حضرت جعفر کے ساتھ یہ 40 افراد، جس میں سے جو ہے نجاشی بادشاہ کے پاس سے 32 لوگ تھے، اور ان کی قوم کے 32 لوگ تھے، اور 8 افراد جو ہیں یہودی تھے، اور ان میں سے بحیرہ رحب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا اور علامات نبوت کو پہچان لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، تو یہ 40 افراد جو ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، بس وہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں، یعنی وہ جو جماعت حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ آئی تھی وہ جو ہیں کرسچنز اور جیہوز تھے، اور وہ لوگ آئے، اسلام قبول کیا، چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کہا، کیونکہ انجیل اور تورات کے وہ پیروکار تھے، اور پھر وہ ایمان لے آئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان والے تو یہی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے کتاب بھی پڑھی اور کتاب پڑھنے کا حق بھی ادا کیا، یعنی کہ کتاب کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو پہچانا، نبوت کی علامتوں کو پہچانا، اور اس کے بعد ان پر ایمان لائے اور مسلمان بن گئے، تو یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں، اور ان کے علاوہ جنہوں نے کفر کیا بس وہی لوگ پھر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں جو ہے یہ اطلاق ہم امت محمدیہ پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ تھا خصوصی کنٹیکسٹ اس کا عمومی حکم یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہے اور ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی تم تلاوت کرتے ہو، قرآن پر ایمان رکھتے ہو، تو کہیں گے ہاں، تو پھر قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کا حق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی ذمہ داری عطا کی ہوئی ہے۔ تو قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کے اوامر اور نواہی یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا کرنے کا اس پر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائے، حلال کو حلال جانے، قرآن کے حرام کو حرام جانے، اور اس کے مطابق حلال اور حرام کے مطابق عمل کرے، جن عبادتوں کا حکم دیا وہ کرے، جن احکام سے منع کیا اس سے رک جائے، اور صبح شام اس کی تلاوت کرتا رہے، اور اس کی تبلیغ بھی کرتا رہے، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاتا بھی رہے، خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائے، قرآن کا ادب کرے، ٹھیک ہے، قرآن کی تمام تلاوت کے جو آداب ہیں، یعنی باوضو قبلہ رخ ہو کر ادب سے بیٹھنا، پاک و صاف جگہ پر بیٹھنا، پھر اچھی تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، اچھی قرأت کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ اس کی قرأت کو سنوارنا، ٹھیک ہے، اس کا ادب کرنا، یہ سارے حقوق ہیں قرآن کے، اور اصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب اگر اس کا اطلاق مومنین مسلمانوں پر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعنی کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہے، یتلونہ حق تلاوتی، تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور تلاوت کرنے کا حق کیا ہے کہ اس کتاب پر عمل بھی کیا جائے، صرف اسے سرسری پڑھ کر
ثواب کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کی تلاوت کر کے اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کی تفسیر کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تفسیر کے ہمارے جو دروس ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے زمرے میں شامل فرمائے کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اسے سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس ایک آیت پر عمل کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت دی، فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یعنی یہی وہ جماعت ہے جو اصل میں مومنین کی جماعت ہے۔ اصل مومن تو وہ ہیں جو اس کو پڑھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی اصل مومنین ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے، کفر کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ 14واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے۔ پھر خطاب کا انداز دوبارہ بدل جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے اہل کتاب سے مخاطب ہے، یعنی یہود سے، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ رکوع نمبر 15 کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری اس نعمت کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، جو میں نے تم پر کی ہے۔ اب اس طرح کا خطاب پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یا بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اس طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر جو فضیلت دی، اگر خصوصی فضیلت کی بات جو عمومی فضیلت کی بات اگر کریں تو وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے انبیاء بھیجے، اور اس کثرت سے کسی اور قوم میں انبیاء نہیں آئے، اسی لیے تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل کو فوقیت حاصل ہے اس اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کی امت جو ہے سب سے افضل ہے۔ تو انی فضلتکم علی العالمین سے مراد پھر یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، یعنی ہم جو اس زمانے میں موجود ہیں امت محمدیہ پر، انہیں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا سے مراد خافو، یعنی ڈرو، اے لوگو یا بنی اسرائیل تم ڈرو، یومن لا تجزی، اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہیں کفایت نہیں کرے گا، لا تجزی یعنی لا تغنی، تمہیں کوئی چیز مستغنی نہیں کر سکتی، نفس عن نفس، یعنی کہ ایک نفس دوسرے نفس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، کافی نہیں کرے گا، کوئی بھی شے کسی معاملے میں وہ مدد نہیں کر سکتا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ ایک نفس دوسرے نفس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جان چھڑانے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، اگر کوئی کہے کہ میں تم عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، تو اس طرح کچھ بھی نہیں چلے گا قیامت کے روز، ٹھیک ہے؟ تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے کہ ایک نفس دوسرے نفس کی طرف سے کسی معاملے میں کسی چیز میں کفایت نہیں کرے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور تم سے کسی قسم کا ان سے کسی قسم کا فدیہ نہیں لیا جائے گا، عدل سے مراد فدیہ ہے، وَلَا تَنفَعُوهَا شَفَاعَةٌ، اور اسے یعنی اس شخص کو کسی قسم کی شفاعت فائدہ نہ دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر جو حکم ہے یہ اصل میں کفار کے لیے فرمایا کہ اس دن کافر جب آئیں گے اللہ تعالی کے پاس
تو کوئی بھی ایک بھی نفس دوسری نفس کی طرف سے مدد نہیں کر سکتا، یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے بدلے مجھے عذاب دے دو، اس کو چھوڑ دو، اس طرح بھی نہیں ہوگا۔ یا پھر ایسا بھی نہیں ہوگا کہ عذاب سے بچنے کے لیے تم کچھ پیسہ وغیرہ دے دو اور چھٹکارا مل جائے، اس طرح بھی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، فدیہ نہیں دے سکتے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شفاعت کرے ان کے لیے اور شفاعت ان کی قبول کر لی جائے اور انہیں عذاب سے بچا لیا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی ان کا مدد کرنے والا ہوگا۔ تو یہ مجبوری بتا دی جا رہی ہے کفار کے لیے اور جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان کے لیے، کہ تمہاری آخرت میں اس طرح کی مجبوری بن جائے گی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب کو بالکل بھی نہیں روک سکتے کسی بھی طریقے سے۔ کوئی بھی قسم نہیں ہے کہ جس سے تم عذاب سے بچ جاؤ، کوئی بھی صورت نہیں ہے سوائے یہ کہ تم اسلام لے آؤ، ایمان قبول کرو اور اچھے اعمال کرو۔ تو قیامت میں یہ سب نہیں چلے گا۔ اب یہ جو منع کیا گیا وَلَا تَنفَعُوهَا شَفَاعَةٌ، اور شفاعت فائدہ نہ دے گی، تو یہ شفاعت کا فائدہ نہ دینا صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں شفاعت بھی کریں گے مومنین کے حق میں، ان کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اور بعض جو مومنین جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انہیں بری بھی کر دے گا، چھٹکارا دلا دے گا۔ تو یہ شفاعت کا ثبوت قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی موجود ہے اور احادیث بھی کثرت سے اس بارے میں موجود ہیں۔ تو یہ جو منع کیا گیا کہ یہ جو شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کافر کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں شفاعت کرنے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شفاعت کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، کافر کے لیے شفاعت کرے، یہ مقبول نہیں، یعنی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، کافر مسلمان کے لیے شفاعت کرے، یہ بھی مقبول نہیں۔ پھر دوسرا، مسلمان کافر کے حق میں شفاعت کرے، یہ بھی مقبول نہیں ہے۔ تیسرا، مسلمان کے حق میں شفاعت کرے، یہ مقبول ہے۔ یعنی پہلی 3 صورتیں مقبول نہیں ہوں گی، صرف چوتھی صورت کہ جس میں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شفاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی کرے گا، اس کا بدلہ بھی عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع الامہ ہیں، سب شفاعت کبریٰ کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، وہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، جیسے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ ٹھیک ہے، یعنی جسے اللہ نے اذن دے رکھا ہے، اجازت دے رکھی ہے، وہی شفاعت کرے گا۔ پھر اللہ نے کسے اجازت دے رکھی ہے؟ تو سب سے پہلے تو اللہ نے انبیاء کو اجازت دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شفاعت کریں گے قیامت کے روز، پھر اس کے بعد باقی انبیاء کریں گے، پھر صالحین کریں گے، شہداء کریں گے، اور صدیقین بھی شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے۔ تو اس طرح کے جو ہے شفاعت کا سلسلہ پھر کھلتا جائے گا۔ پھر اعمال صالحہ بھی شفاعت کریں گے، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا اور ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو مومن کے لیے شفاعت کرے تو مقبول ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت بھی مقبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی ہر کوئی شخص اپنی اپنی فکروں میں ہوگا، تو محشر کی سختیاں برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ اتنی سوانحے پر سورج بھی ہوگا، لوگوں کا بھیجا کھولتا ہوگا ناک اور کان سے، اور پھر کیا بولتے پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اعمال کے مطابق کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھوں تک اپنے پسینے میں اور آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور بعض تو اس میں غوطہ لگاتے ہوں گے۔ ساری امت اولین سے آخرین سب پریشان ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کے پاس سارے لوگ جائیں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہے حساب و کتاب کو شروع کر دے، یہ محشر کی سختیاں بند کر دے۔ تو آدم علیہ السلام جو ہیں انہیں منع فرمائیں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، اذهبوا الی غیری۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح باری باری
دوسرے انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس جائیں گے، ہر کوئی اپنا عذر پیش کرے گا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر کوئی جو ہے عذر پیش کرے گا۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ شفاعت کریں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امتیں آئیں گی تو آپ فرمائیں گے ہاں انا لہا، یعنی کہ ہاں یہ شفاعت کا حق مجھے ہی حاصل ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ اس جیسی حمد و ثنا کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ پھر جب تک آپ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ سجدے میں ہی رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں، سل، آپ سوال کریں، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے جائیں گے، اور پھر ایک 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 کر کے پھر ان کی شفاعت پھر قبول کر لی جائے گی، پھر باقی معاملات محشر کے ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جو ہے یہ کفار کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ غلط فہمی کا شکار ہوئے معتزلہ، جو معتزلہ فرقہ تھا، وہ سمجھتا ہے، وہ شفاعت کا منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ شفاعت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور شفاعت جو ہے کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گی، دلیل میں یہ آیت پیش کرتے، لیکن اصل میں یہ جو ہے یہ کفار کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا کافی، اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔